बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात के 10 बजे का वक्त था। मुझे 1 साल पुरानी बातें याद आ रही थीं। एंड इसी दिन यही वक्त था जब भाई की तीसरी शादी हुई थी। हम सब लोग बहुत पुरजोश होकर मज़े ले रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीख की आवाज़ सुनाई दी और फिर सुबह जो हुआ उसने हम सब घर वालों को दहला कर रख दिया था। हमारी सफिया भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से ब्याह कर लाए थे, वो अपने कमरे में हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी। सफिया भाभी जवान और खूबसूरत थीं। उनकी अचानक मौत से सब लोग हैरान रह गए। अगर हमारी रिश्तेदारी न होती तो सफिया के अम्मा अब्बा हम लोगों पर केस करवा देते, क्योंकि सफिया भाभी की चीखने की हालत बता रही थी कि वह किस कदर अजियत में रही है। सफिया भाभी का चेहरा जर्द पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर कत्ल किया गया हो। लेकिन भाई पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो ना सिर्फ रहमदिल थे बल्कि इंतहाई शरीफ तबीयत के मालिक थे। खैर, कुछ अर्सा भाभी के शौक मनाने के बाद एक बार फिर हमने भाई के लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, ये लोग बहुत खूबसूरत थे। उनका ख़ानदान बहुत अच्छा था। मेरी भाभी शाजिया को जो भी देखता वो उसे देखता ही रह जाता। भाई की शादी हुई, मेरा दिल धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात शाजिया भाभी ज़िंदगी से नाता तोड़कर हमसे बहुत दूर चली जाएगी। आखिर सफिया भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारी पिछली तीनों भाभीयों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मामला था। अगरचे हमें अभी तक ये सब मालूम न था कि इसकी क्या वजह है, लेकिन एक जैसी अमवात होने की वजह तो साफ जाहिर है कि उसके पीछे कोई ना कोई हाथ है। ये तो लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्ज़ामात नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। शाजिया को हम ख़ानदान से ब्याह कर लाए थे। उसके माँ बाप गरीब थे। इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके मशकूर थे। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया था कि शाजिया भाभी के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो सब मेरी पहली भाभीयों के साथ हुआ था। मैंने शाजिया के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। बहुत डरी सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती तो वो जवाब देती जाती थी। उसने खुद से कोई भी बात नहीं की थी। तब मैंने कहा, आज रात मैं आपके पास ही रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभीयों के साथ जो हो चुका था वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूँगी। उसने खौफज़दा निगाहों से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ था? आपकी पिछली भाभीयों के साथ क्या हुआ था? मैंने कहा, कुछ नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया। वह किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब भाई आए तो अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। बोली, मियाँ बीवी के मामलात में दखल अंदाज़ी करना अच्छी बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से लड़ पड़ी। अम्मा, आप नहीं जानती क्या पिछली भाभीयों के साथ क्या हुआ है। इन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है कि हमारे जागने से और क्या पता वाक़यात टल जाए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अम्मा ने मजबूती से कहा। अम्मा, आपने तो पहले भी ऐसा ही कहा था, इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरी ज़िद पर अम्मा सोच में पड़ गई। सच तो यह है कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही कहने लगे, अच्छा शाजिया, तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफ़े पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो हम दोनों की ज़रूरत पड़े। मुझे खुद इस वाक़ये की समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। भाई की बात सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। आज भाभी की जान बचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी।
تھوڑی دیر کے بعد میں نے کمرے کی روشنی بجھا دی اور کمرے میں ایک ہلکا سا لیمپ جلا دیا۔ شازیہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ میں اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تب اچانک میری نظر سامنے والے کمرے پر پڑی، جہاں مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ کہیں کوئی بھابھی کا دشمن تو نہیں جو ان کی جان لینے آ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا آگے کھڑا شخص ہے جس کا سایہ پڑ رہا تھا، وہ بھی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا اور اس کا قد کافی اونچا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص ہمارے کمرے تک آتا، میں نے چیخ مار دی اور بھائی کو جگا دیا۔ بھائی اٹھو، وہ بھابھی کو مارنا چاہتا ہے، میں جنونی انداز میں کہے جا رہی تھی۔ بھائی میں آنکھیں مل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ کون ہے تم؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ بھائی مجھ سے پوچھنے لگے۔ بھائی سامنے والے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا اور ابھی ادھر ہی آ رہا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ اسی افراتفری میں شازیہ بھی اٹھ کر جاگ گئی تھی۔ وہ بھی اپنے بیڈ پر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ بھائی کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ اب سوائے اس قتل کا انتظام کرنے کے اور کوئی راستہ میرے پاس بچا ہی نہیں تھا۔ تب بھائی نے عقل مندی یہ کی کہ کمرے کے فون سے بڑے بھائی کو فون کر کے جگا دیا۔ کہا کہ کمرے میں کوئی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چور ہو، اسے تم باہر جا کر دیکھو۔ اگر کوئی خطرے کی بات نہ ہو تو ہم باہر آئیں گے۔ باقی بھائی اور ہمارے رشتہ دار دوڑتے دوڑتے آئے۔ سبھی نے روشن کر کے راہداری کو دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ میں نے تو اپنی واضح آنکھوں سے اس شخص کو اپنے کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا، مگر کسی کو نہ پا کر اب سارے ہی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ ایسا واقعہ میں نے دیکھا ہی تھا۔ خیر، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہمیں کیا نیند آنی تھی؟ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے جا کر تہجد کی نماز پڑھی، وضو کیا اور پھر فجر کی نماز کے لیے انتظار کرنے لگی۔ شازیہ بھی پریشان تھی۔ سارے ہنگامے میں اسے کیا نیند آتی؟ اس نے اپنا عروسی لباس تبدیل کیا اور سفید کپڑے پہن لیے۔ ہم سب نے اکٹھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں کمرے میں چلی گئی تو دیکھا اماں بھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ میری بات پر وہ ہمیشہ یقین کیا کرتی تھیں، کوئی میری بات مانے یا نہ مانے، لیکن میری ماں میری بات پر ہر طرح کی بات مان لیا کرتی تھی۔ بولی، بیٹی اگر تو تم نے اس سائے کو دیکھا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ انسان ہو، وہ کوئی جنات بھی تو ہو سکتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق بھی تو ہو سکتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو اماں کی 100% درست تھی، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات انسان کی شادیاں رکوانے کے لیے طرح طرح کے حربے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی پر کوئی جن ذاتی عاشق ہو، میں نے دل میں سوچا، اور اسی وجہ سے بھائی کی 3 بیویاں موت کی گھاٹ چلی گئی تھیں۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اماں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ بولی، تمہارے بھائی پر کسی چیز کا سایہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ تب اماں نے اپنی ایک منہ بولی بہن سے بات کی۔ اس کے پاس کافی وظائف وغیرہ ہوتے تھے، جن کی وجہ سے وہ کافی مشہور بھی تھی اور عملیات کی ماہر جانی جاتی تھی۔ اسیب کا توڑ اور ہر قسم کے جادو کا حل ان کے پاس تھا۔ اماں شکیلہ خالہ کے پاس گئی۔ شکیلہ خالہ نے 4 وظائف اماں کو پڑھنے کے لیے دیے، لیکن ان 4 وظائف کو پڑھنے کے لیے رات بھر جاگنے کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سفید کپڑوں کا استعمال لازمی تھا۔ ہم نے بھابھی کو سفید کپڑے پہننے کی ہدایت کی اور وہ 4 وظائف پڑھنے کے لیے اماں نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا۔ مگر امی کا بلڈ پریشر اکثر ہی بڑھ جایا کرتا تھا، انہیں احتیاط کی ضرورت تھی اور ان کے لیے رات نیند پوری کرنا بہت ضروری تھا۔ ایسے میں سب کی نظریں بڑی بھابھی پر جم گئیں۔ بڑی بھابھی کو بیوہ ہوئے تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ ہم سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں اس قدر سنجیدگی اور وقار تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے اف تک نہ کرتا تھا۔ خاندان میں ان کی عزت یوں تھی جیسے کسی بڑے پیشوا کی ہوتی تھی۔ امی کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے میں نے بڑی بھابھی سے منت کی، بھابھی مجھے آپ پر پورا یقین ہے، یہ عمل آپ ہی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کریں گی تو بھائی کی دلہن شاید بچ جائے، کیونکہ مجھے تو سچ پوچھیے ابھی بھی ڈر لگتا ہے۔ اگرچہ پہلی رات کو کچھ نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بڑی بھابھی نے میری بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ وہی عمل کرنے کو تیار ہو گئی، مگر عمل کرنے کے لیے پوری رات جاگنا کافی مشکل بات تھی۔
خیر بھابھی پر گھر کے کام کاج کا بوجھ بہت کم تھا تاکہ وہ رات کو بیٹھ کر آرام سے وظائف پڑھ سکے۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی ایک نوکرانی آتی تھی جو گھر کا سارا کام کاج کر کے جاتی تھی، جس نے ہم دونوں بھابھیوں کو آرام میں رکھا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ بڑی بھابھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کسی سے بات چیت نہ کی۔ کیا وہ پریشان تھی یا ہم سے ناراض تھی؟ شاید ہم نے کوئی نامناسب بات کر دی ہو، مگر ہم ان کا سنجیدہ رویہ دیکھ کر مجھ میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو مجھے عموماً جلد ہی نیند آ جاتی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو میرے دل کو چین نہیں لینے دیتی۔ بار بار کروٹ بدلتی، کبھی جی چاہتا کہ باہر جا کر باہر سے پانی پی لوں۔ اس ساری کشمکش میں رات کے تقریباً 2 یا 3 بجے کا وقت تھا۔ میں کمرے سے چپکے سے نکلی، دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ میں کچن سے جا کر کچھ کھانے کی چیز لانا چاہتی تھی۔ مجھے اگرچہ ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ رات آری سے گزرتے ہوئے اس وقت میری روح لرز کر رہ گئی جب مجھے لگا کہ شازیہ بھابھی اور بھائی کے دروازے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہی کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ ہاتھ میں کوئی ٹوکری نما چیز تھی۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسنی پھیل گئی۔ میں نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، وہ شخص بھی یوں ہی بیٹھا رہا۔ کچھ غلط ہونے کا مجھے احساس ہو رہا تھا، مگر اگر یہی چیخ مارتی تو وہ شخص پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو جاتا۔ میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہیں سے پلٹی اور بڑی بھابھی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ کمرہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر گھس کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور آہستہ سے بھابھی کو جگانے لگی۔ میں نے کمرے کی روشنی نہیں جلائی، کہیں باہر بیٹھے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ یہ گھر والے جاگ گئے ہیں۔ ان کے بستر پر آگے بڑھ کر ان کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ کہیں باہر گئی ہوگی، میری طرح ان کا بھی دل ہوگا کہ باہر سے ان کا چکر لگا لوں۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں موجود فون سے اپنے چھوٹے بھائی کو فون ملایا، جو رات کو اکثر دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ شاید پڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ میں نے جلدی سے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا اور خود اپنے کمرے سے نکل گیا۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ساری رات آری روشن ہو گئی۔ ایک تیز آواز کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، جو بھی ہو وہیں پر بیٹھے رہو، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بھائی کی آواز سن کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی ماں کے ساتھ کھڑا تھا، دوسری طرف میری بہنیں تھیں۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ دروازے کے باہر شخص موجود تھا، وہ وہاں ہی بیٹھا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ہم سب لوگ ڈر گئے، خدا نہ خواستہ کہ اچانک میرے بھائی پر حملہ نہ ہو جائے۔ مگر ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ شخص وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تب میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس کی چادر کھینچی۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جیسے ہی بھائی نے چادر کھینچی، ہم سب کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری بڑی بھابھی تھی۔ بھابھی نے حیرت سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں اپنا کوئی عمل کر رہی تھی، اسی سلسلے میں یہاں آئی تھی۔ بھابھی نے بڑی ٹوکری پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ ہم سے کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ رات کے اس پہر تم دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر تم کون سا عمل کر رہی ہو؟ امی نے بھابھی سے پوچھا۔ امی جان، آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے خود ہی تو مجھ سے یہ عمل کرنے کو کہا تھا۔ ہاں، مگر وہ عمل مختلف تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اما نے آگے بڑھ کر ٹوکری لے لی اور جب ٹوکری کا ڈھکن اٹھایا تو خدا کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی، ورنہ اس میں ایک عدد زہریلا ناگ موجود تھا اور اس ناگ کا ایک ہی دم انسان کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ خدایا، تم نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ امی نے بہو پر برستے ہوئے کہا۔ نہیں امی جان، یہ تو بس عمل کے سلسلے میں رکھا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ عوامل کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ بھابھی کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ان کی گھبراہٹ سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نہیں مانتی تم نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں اور یہ سانپ اس عمل کے لیے نہیں ہوتا، سوائے موت کے عمل کے۔ اماں کی آخری بات نے ہم سب کو کچھ کرنا کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ بڑی بھابھی ہی نے، اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے بڑی بھابھی کو اس وقت تو کچھ نہ کہا، ان سے سانپ لے کر چھوٹے بھائی سے کہا کہ جا کر کسی ویرانے میں چھوڑ دو یا کسی سپیروں کو دے آؤ۔ اسی کی غلطی نہ کرنا، ان کی آنکھوں میں عشق کو مارنے والے کا عکس رہ جاتا ہے اور دوسرے سانپ کا اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ بھائی نے امی کی بات پر عمل کیا۔
اگلے دن وہ سانپ سپیرے کے پاس پہنچا دیا گیا، مگر گھر والوں کو یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ بڑی بھابھی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے 1 ہفتے بعد امی نے اپنی تحقیق جاری رکھی۔ میری ایک ڈاکٹر کزن کو بلوایا، اس سے سانپ کا ذکر کیا، ساری بات اسے بتائی گئی تو وہ یہی کہنے لگی کہ آپ کی تینوں بہوؤں کی موت کسی سانپ کے کاٹنے سے ہوئی ہے۔ اس بات نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ بابے کی عزت اور محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی تھی۔ بھابھی کی عزت اور محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چھوٹے بھائی کو پانے کے لیے وہ اس حد تک بگڑ سکتی ہیں۔ حالانکہ ہم سب نے ان کو عزتی مان لیا اور اپنے گھر میں ایک فرد کی طرح رکھا۔ ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد بھی کسی قسم کا فرق نہ کیا، مگر انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ قتل کے جرم کی کوئی بھی معافی نہیں ہوتی، مگر ہم بیوہ ہونے کے ناطے ان پر الزام لگا کر انہیں تھانے کچہری چکر نہیں لگانا چاہتے تھے۔ اماں کہتی ہیں کہ اس عورت کو خدا اس کے کیے کی سزا خود ہی دے گا۔ ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بھابھی کو سزا ہونی چاہیے، ان کو قانون اس جرم کا ذمہ چکھایا جانا چاہیے جو انہوں نے محض اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کیا ہو۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔